बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं फ़हीम अब्बास आपको खुश आमदीद कहता हूँ न्यूज़ कैफ़े में, और उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से हैं और आज के दिन का एक अच्छा सा आगाज़ भी कर चुके हैं। आज जुम्मतुल मुबारक है। जुम्मा की भी तमाम तर जो फजीलतें और बरकतें आपको बहुत बहुत मुबारक हों। और जुम्मे के दिन न्यूज़ कैफ़े में हमारे साथ एक बहुत ही ख़ास मेहमान मौजूद होते हैं, जिनका बहुत सारे लोग जो हैं पूरा हफ़्ता भी इंतज़ार करते हैं। जुमेरात और जुम्मा 10 से 11 के बीच में हमारे साथ होते हैं जनाब हज़रत मौलाना बशीर फ़ारूक क़ादरी साहब, जो कि सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट के चेयरमैन हैं और मुल्क के एक काबिल इस्लामिक स्कॉलर और सोशल वर्कर हैं। आपको खुश आमदीद। अस्सलामु अलैकुम, कैसे हैं आप? वालेकुम सलाम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अला कुल्लि हालिन। माशाअल्लाह। तो दोस्तों, मैं आपको बता दूं कि उन नाज़रीन के लिए जो बड़े दिनों बाद या पहली दफ़ा हमारा आज प्रोग्राम देख रहे हैं, उनके लिए कि हमारी ये जो नशिस्त रहेगी ये आप दोस्तों के सवालात से के हवाले से रहेगी। आपके सवालात हम प्रोग्राम में शामिल करेंगे और उन सवालात के जवाबात जो हैं हम बशीर साहब से हासिल करेंगे। सवालात जो हैं वो इस्तिखारा से मुतल्लिक़ हो सकते हैं। आप किसी अपने के बारे में, किसी नए रिश्ते के हवाले से, कोई शराकत दारी के हवाले से, या कोई भी सवाल जिसमें आपको फ़ैसला लेने में थोड़ी मुश्किल हो रही हो, आप इस्तिखारा करवाना चाहते हो, तो आप उसके लिए सवाल कर सकते हैं। दूसरा, कोई शरई तौर पे और रूहानी तौर पे आपको रहनुमाई अगर चाहिए तो उसके लिए भी आप हमारे इस टेलीफ़ोन नंबर पे रब्ता कर सकते हैं। बशीर साहब, जब तक हमारे कॉलर्स जो हैं वो हमसे रब्ता करते हैं, तब तक एक बहुत ही अहम सवाल जो मैं आपसे करना चाहता हूँ। सैलानी वेलफेयर इंटरनेशनल ट्रस्ट, जो कि सालाना अरबों रुपए आवाम की फलाह के लिए खर्च करता है, और लोग आपके ऊपर इतना भरोसा करते हैं कि आपको इतने फ़ंड्स देते हैं। आपने सैलाब ज़दगान के लिए बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया, और इस वक्त ये बताइए कि उनकी बहाली कहाँ तक पहुँची है। उनकी ज़मीनों में पानी था, घर टूट गए थे, उनका सारी ज़िंदगी का निज़ाम धर्म भरम हो गया था। वापस वो अपनी ज़िंदगी में कैसे लौट सकते हैं? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जहाँ तक आपने बात की कि सैलाब ज़दगान पर काम किया, काम कर रहे हैं, किया नहीं, जारी है, और ये पूरे अभी इस साल के 2023 के अगस्त तक जाएगा। छोटा बड़ा काम नहीं है। देखिए, मैंने चीफ़ ऑफ आर्मी स्टाफ को एक रिक्वेस्ट की थी, आज दोबारा आपके ज़रिए कह देता हूँ कि जनाब आला, मैंने आपको एक माह पहले एक रिक्वेस्ट की थी कि अगर आप ये उम्मीद लगाते हैं कि ये इंतज़ामिया पानी निकालेगी, जो पानी भरे हुए 4 फीट 5 फीट 7 फीट कम ज़्यादा, तो ये आप भूल जाओ, ऐसा नहीं होगा। या तो हमारी पाक फ़ौज ये काम कर दे तो ठीक है, वरना आप चाइना से इस मामले में मदद लें। दुनिया बहुत आगे निकल चुकी है और हम बहुत नीचे जा चुके हैं। एग्जैक्टली। दुनिया की तमाम तर जो है सलाहियतें जो है वो आसमान तक पहुंच चुकी हैं, और हम सातों ज़मीन तले नीचे तक जा चुके हैं। ऐसे हमारा बुरा हाल होता है। तो जब हम कुछ कर नहीं सकते, तो अब ये तो कर सकते हैं कि चलो बराबर हमारा पड़ोसी मुल्क हमारा दोस्त है, और वो हमसे भी बेतहाशा फ़वाइद हासिल करता है। तो लेकिन बदकिस्मती से अभी 2 दिन पहले जो है ना, हमारे सिंध के वज़ीर साहब ने मीटिंग की है पानी निकालने पर। अरे भाई, ये तो पानी निकालने पर 2 महीने पहले मीटिंग करनी चाहिए थी। एग्जैक्टली। तो पानी आया, और इससे इतनी अमवातें हो गई, अमवातें जो अखबार में आती हैं, ये थोड़ी सब कन्फर्म है। इतने मच्छर, इतनी बीमारियाँ, इतनी वबाई अमराज। तो एक बार फिर मैं चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से कहूँगा, हुजूर आला, आप ये कर सकते हैं। अगर आपने ये सहरा अपने सर पे लिया, ये काम सर पे लिया, तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि हो जाएगा। ये एक बार फिर आपसे अपील है कि खुदारा आज हम एक बार फिर अपील करते हैं आपसे। आज 17 रबीउल अव्वल है, और 17 का अदद जो है वो इस्लाम की फ़तह का दिन है। बदर का मार्का 17 तारीख को हुआ था ना। तो आपको 17 रबीउल अव्वल की इस अजीम शान निस्बत का वास्ता हम अहले पाकिस्तानी पर रहम करें। आप कहोगे ये हमारी ज़िला इंतज़ामिया, ये सिविल इंतज़ामिया, ये इसी तरह पानी पड़ा रहेगा। अरे जनाब आला, 2010 में जो सैलाब आया था, उसके मुतासिरीन आज तक कराची में रहते हैं। 12 साल से जाके किसको देखना हो तो हज़ारों अभी तक अब लोग मौजूद हैं, हज़ार। हाँ, मतलब ये नहीं कि वो मौजूद है टेंट जहाँ पर वो रहते हैं। तो बस आप इसका आप क्या कहेंगे? हाँ, बस ऐसा ही है।
سر ایک تازہ ترین خبر ہے وہ بھی اپنے دوستوں تک پہنچانی، خاص طور پہ وہ دوست جو کرکٹ سے لگاؤ رکھتے ہیں ان کے لیے۔ کرائسٹ چرچ میں 3 ملکی سیریز ہو رہی تھی جو اس میں پاکستان نے نیوزی لینڈ کو 5 وکٹوں سے شکست دے کے وہ سیریز جیت لی ہے۔ پوری قوم کو اس کی مبارکباد، اور خاص طور پہ پاکستان کرکٹ بورڈ کو اور پاکستان کرکٹ ٹیم کو بھی۔ اچھا ہمارے پاس ابھی کچھ وقت باقی ہے، تو ہم کل جیسا کہ ہمیں بڑا کم وقت ملا تھا تو ہم نے کہا تھا کہ ہمیں جس دن بھی وقت ملے گا ہم ضرور بات کریں گے نماز کے حوالے سے، اور خاص طور پہ نماز جنازہ کے حوالے سے۔ تو کچھ ایسی چیزیں جو سارے مومنین جو ہیں ان کو پتہ ہونی چاہیے اور کوئی سنجیدگی ہونی چاہیے، میں چاہتا ہوں کہ آپ اس بارے میں شروع کریں۔ دیکھیں بہت سے لوگ تو جنازے کی نماز اس لیے پڑھتے کہ ان کو پڑھنا ہی نہیں آتی، ہاں، اور لیکن جنازے کی نماز پڑھنا اتنا مشکل نہیں ہے، اس کو بہت آسان کیا جا سکتا ہے۔ ایک ہی چیز ایسی ہے جس کو جو ہے لوگ کہہ سکتے ہیں کہ ہمیں پڑھنا نہیں آتا، وہ ہے اللہم اغفر لحینا و میتینا و شاہدنا، و دعا۔ تو بڑا آسان طریقہ ہے۔ جنازے کی نماز کے یہ 4 فرض ہیں۔ پہلا فرض تکبیر تحریمہ ہے۔ تکبیر تحریمہ کرنے کے بعد ہم کو پڑھنا ہے درود ابراہیمی جو ہم پڑھتے ہیں ہر نماز میں، بالکل صحیح ہے۔ اس کے بعد پھر امام صاحب آواز مارتے ہیں اللہ اکبر، تکبیر کہتے ہیں، تو ہم بھی تکبیر کے اب ہم تکبیر میں ہاتھ اٹھائیں گے نہیں، اور نہ ہی مطلب یعنی کہ ہم خاموش نہیں، بلکہ ہم بھی اللہ اکبر کہیں گے اتنا تاکہ ہمارے کان کے پاس پہنچے۔ اور جب انہوں نے کہا اللہ اکبر، پہلی تکبیر ہاتھ باندھ لیے، درود ابراہیم پڑھ لی، دوسری تکبیر ہم نے جو ہے جیسے سنی اللہ اکبر پڑھ کر جو ہے ہم نے وہ دعا پڑھ لی تھی اللہم اغفر لحینا و میتینا، بالغ کی دعا نابالغ کی دعا۔ لیکن اگر دعا یاد نہیں آتی تو سورہ فاتحہ پڑھ لیں اس جگہ پر دعا سمجھ کر۔ صحیح۔ پھر تیسری تکبیر ہوگی، تیسری تکبیر میں پھر جو ہے پہلی تکبیر میں نہیں معاف کر، پہلی تکبیر ثنا پڑھیں گے، پہلی تکبیر جب دیں گے تو ثنا پڑھیں گے، دوسری تکبیر میں ہم پڑھیں گے جو ہے درود ابراہیمی، اور تیسری تکبیر میں پڑھیں گے دعا، اور دعا جو اگر نہیں آتی تو اس کے سورہ فاتحہ پڑھیں گے، اور جب چوتھی تکبیر ہوگی تو ہاتھ چھوڑ کے سلام ہو جائے گا۔ صحیح۔ تو اس میں 4 تکبیریں ہیں اس میں۔ تو ہم لوگ سارے اس میں کمزور کیوں ہیں؟ ویسے اس پہ اتنی توجہ کیوں نہیں ہم لوگ؟ حالانکہ ہونا تو یہ چاہیے کہ میت کی جنازے کی نماز امام نہیں پڑھائے، اس کا بیٹا پڑھائے، اس کا باپ پڑھائے، اس کا والی پڑھائے، شوہر پڑھائے۔ ہاں ہاں ہاں، تو اصل میں بیچارہ خود کو پڑھنا نہیں آتا تو وہ کیسے آگے بڑھے گا؟ بالکل ایسا۔ اور یہ بھی ایک بڑی بدقسمتی ہے کہ ہم اکثر کسی کے اس طرح جنازے میں شرکت کے لیے جاتے ہیں، بہت سارے لوگ اس میں وہ وضو بھی نہیں کر کے جاتے ہیں، اور وہ اکثر جو ہے نا وہ سائڈ پہ کھڑے ہوتے ہیں کہ نہیں میں ناپاک ہوں۔ یہ آپ نے کل بھی ہم اس بارے میں ذکر کر رہے تھے۔ یہ ناپاک رہنا یہ بہت زیادہ پایا جاتا ہے، اور یہ بہت بری بات ہے۔ اسلام ناپاک رہنے کو بہت ناپسند کرتا ہے، اور یہ جو بہت سی پریشانی آتی ہے وہ ناپاک رہنے کی وجہ سے بھی آتی ہے۔ اور طہارت کا جو اتنا بڑا فیضان ہے کہ طہارت سے انسان اگر انتقال کر جاتا ہے، وضو کے ساتھ انتقال کر جائے تو اللہ تعالیٰ اس کو شہادت کا رتبہ عطا فرماتا ہے۔ سبحان اللہ سبحان اللہ۔ فیصل آباد سے ایک سوال آیا ندا صاحبہ کا، مجھ سے شامل کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ وہ اعلیٰ تعلیم کے لیے آسٹریلیا جانا چاہتی ہیں، کافی عرصے سے کوششوں میں لگی ہوئی ہیں، ان کی ایک بہن بھی وہاں پہ ہوتی ہیں، اور ان کے شادی کے معاملات بھی یہ چاہتی ہیں کہ ایسے ہو جائیں کہ یہ ملک سے باہر چلی جائیں۔ استخارہ کر کے بتائیں اور کچھ پڑھنے کو۔ استخارے میں بہن کے پاس جانے کی تو اجازت آ رہی ہے، آسٹریلیا میں جانے کی اجازت آ رہی ہے ان کی، ٹھیک ہے۔ اور انہیں ویسے کیا پڑھنا چاہیے کچھ؟ یا مسبب الاسباب، عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیحاں کھڑے ہو کر کعبۃ اللہ کی طرف چہرہ کر کے 5 تسبیحاں یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب پڑھیں کہ اے اللہ تو راستے بنانے والا ہے، تو اسباب پیدا کرنے والا ہے، تو اسباب پیدا کر دے۔ لیکن خواتین کو اکیلا سفر کرنا یہ ممنوع ہے، یاد رکھیں۔ اچھا، پھر ہمیں کراچی سے ایک خاتون نے کال کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کی بیٹی جن کی عمر 19 سال ہے بہت بیمار ہے، کوئی اس کے بیماری کی صحیح طرح تشخیص بھی نہیں ہو پاتی ہے۔ ابھی ڈاکٹرز نے کہا ہے کہ ان کی آنتوں کا مسئلہ ہے، ٹھیک بھی نہیں ہو رہی ہے، اور استخارہ کر کے بتائیں اور ان کو کچھ روحانی علاج بھی بتائیں۔ نہیں، اللہ تعالیٰ کرم کرے گا، کوئی استخارے میں کوئی شیطانی اثرات وغیرہ نہیں ہے، بس اللہ تعالیٰ سے میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس بچی کا مستقبل شکر ہے، جوان بچی 19 سال کی بچی ہے، اور آنتوں کا معاملہ جو ڈاکٹر بتا رہے ہیں تو یہ ایک دکھ والا معاملہ ہوتا ہے، اللہ اس سے ہر ایک کو بچائے، بلکہ ہر معاملہ دکھ والا ہی ہوتا ہے۔ یا نافع یا اللہ، یا نافع یا اللہ، اے نفع دینے والی ذات، اے معبود ذات، یا نافع یا اللہ 100 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر پانی پہ دم کر کے پانی پلائیں ان کو۔ اور یہ شاید کراچی سے بات کر رہے ہیں نا؟
جی ہاں کراچی سے. تو آپ ہمارے ادارے میں تشریف لے آئیں, یعنی خاتون نہ آئے, اگر مجبوری تو الگ بات ہے, ورنہ ان کے گھر کے والد صاحب آ جائیں, مجھ سے مل لیں, تو انشاءاللہ میں استخارے کے ساتھ جو علاج ہوتا ہے وہ بھی دے دوں گا انشاءاللہ. انشاءاللہ. راولپنڈی سے طاہرہ صاحبہ نے رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ ان کے بھائی کا والٹ جو ہے وہ گر گیا ہے, استخارہ کر کے بتائیں کہ کیا وہ مل جائے گا اور کیا پڑھنا چاہیے انہیں. دیکھیں استخارے کا جواب تو بڑا اچھا آ رہا ہے کہ امید پوری ہے ملے گی. ٹھیک ہے انشاءاللہ. وظیفہ تھوڑا بڑا ہے, وہ ہے یا خالقو یا خالقو یا خالق. یہ وظیفہ جو ہے 50 تصویر پڑھی ہوگی, 100 دانے جیسی تصویر نہیں تھی, 50 یہ سمجھ لو 1 گھنٹہ لگے گا پڑھنے میں, 5000 دفعہ. ویسے اس کی دعا ہے نا وہ یاد نہیں رہے گی, وہ اگر دعا مجھ سے منگا لیں تو فوراً مل جائے گی. وہ دعا ہے یا جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. تو یہ جو ہے نا دعا, اس دعا سے الحمدللہ امام نووی صاحب بخاری ہیں, انہوں نے یہ وظیفہ دیا ہے, اور یہ وظیفہ اتنا مؤثر ہے, علمان تو نہیں کہ بہت الحمدللہ کہ جو چیز گم ہو جائے بندہ پڑھے تو مل جاتی ہے. ماشاءاللہ یا سبحان. جامع الناس لیوم لا ریب فیہ انک لا یخلف المیعاد اجمع بینی و بین الضالۃ. اوکے, تو یہ آپ سے منگوایا جا سکتا ہے. ہاں مجھ سے ٹھیک ہے, بالکل صحیح. اسلام آباد سے حمیرہ صاحبہ نے ہمیں رابطہ کیا, انہوں نے کہا کہ یہ اپنے گھر کے لیے وظیفہ چاہتی ہیں, بڑی خواہش ہوتی ہے لوگوں کے وہ اپنا گھر بنائیں, تو سب کے لیے بہت بڑی خواہش ہوتی ہے. اور ہم 365 دن اللہ تعالیٰ کی رحمت سے تقریباً ہر نماز میں دعا کرتے ہیں کہ اللہ جو کرائے کے مکان رہتے ہیں ان کا اپنا مکان ہو جائے. آمین. کہ یہ مومن کی ایک علامت یہ ہونی چاہیے, جو ہر مومن کو ضروری ہے کہ جو اپنے لیے پسند کرے دوسرے کے لیے وہی پسند کرے. تو اللہ نے ہمیں اپنا گھر دیا ہے. ہم کہتے ہیں حالانکہ میرے والد صاحب زندگی کی آخری سانس تک کرائے میں انتقال کر گئے, یعنی پوری لائف زندگی میں جب آخری مکان جب کرائے پہ رہتے تھے, ایک مکان بک کروایا کہ اب جا کے اس میں رہنے جائیں گے, اور کوئی دور تک میرے والد صاحب کو نہیں کہہ سکتا تھا کہ یہ مر جائیں گے. بالکل ہٹے کٹے تو کچھ بھی نہیں تھا. اچانک کینسر ہو گیا, اور صرف 15 شعبان کے تک جو ہے پتہ چلا, اور 15 رمضان انتقال ہو گیا 1 مہینے کے اندر. اللہ. تو خیر ہماری تمنا ہوتی ہے کہ ہر ایک کو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالکو یا مالک 21 تسبیحاں روزانہ پڑھیں, 2100 مرتبہ, اللہ تعالیٰ آپ کو ضرور مالک بنا دے گا مکان کا انشاءاللہ انشاءاللہ. اچھا جی, کوئٹہ سے فیصل صاحب نے ہمیں رابطہ کیا ہے, انہوں نے کہا ہے کہ ایک تو ان کے ہاں اولاد کی نعمت نہیں ہے, ٹھیک ہے, دوسرا ان کے مالی مسائل بھی گھر میں کافی زیادہ ہیں, وہ اس وجہ سے کیونکہ بے روزگار ہیں, تو کہتے ہیں کہ استخارہ کریں اور کچھ رہنمائی کریں. خیر وہ رہنمائی تو کر سکتے ہیں, وجہ تو کچھ بھی نہیں ہوتی عام طور پر. دیکھیں آج جمعے کا دن ہے, حدیث پاک میں آتا ہے کہ جو شخص یوم الجمعہ 100 بار درود پاک پڑھتا ہے اللہ تعالیٰ اس کی 100 حاجتیں پوری فرماتا ہے, 30 دنیا کی 70 آخرت کی. تو ہمارا اس مہینے کا نصاب جو ہے نا جناب اعلیٰ, یہ الحمدللہ رب العالمین اللہ تعالیٰ کی رحمت سے آپ کو اسکرین میں دکھایا جا رہا ہوگا. تو یہ نصاب آپ شروع کر دیں, روزانہ پڑھنا, دونوں میاں بیوی, اس سے اولاد بھی ہو جائے گی. یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث, یہ 100 مرتبہ یہ پڑھیں. دن بھر 5 تصویر پڑھیں درود شریف کی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, اور پورے مہینے میں 3 روزے رکھیں. ابھی 17 دن ہوئے, 13 دن اور باقی ہے. اور آج خاص اہتمام کریں سب سننے والیاں, کہ جمعے کے دن جس کے بس میں ہو, مرد حضرات مسجد میں جائیں عصر کی نماز پڑھنے کے لیے, تو مغرب کی نماز پڑھے بغیر نہ آئیں. بس وہاں بیٹھ کر نماز کے بعد یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھتے رہیں. اور جب غروب آفتاب کا وقت آئے تو پھر اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں خوب رو کے اپنے گناہوں سے توبہ کریں اور مانگیں. ماشاءاللہ مجھے 22 سال ہو گئے, میرا اللہ کی رحمت سے کبھی ناغہ نہیں ہوتا. ماشاءاللہ. ہاں یہ کرائسس بہت الگ بات ہے, لیکن 99.99 الحمدللہ میرا حصہ ہوتا ہے کہ میں جمعے کے دن عصر پہ جاؤں گا تو مغرب پڑھ کر ہی آؤں گا الحمدللہ. ماشاءاللہ. تو اس طرح خواتین اپنے گھر میں بھی جو ہے یہ اہتمام کریں کہ وہ اپنے گھر میں عصر کی نماز پڑھنے کے بعد مغرب تک یہ پڑھتی رہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم, اور اس کے بعد جو ہے اللہ سے دعا مانگیں.
اللہ تعالیٰ ہم سب کی دعاؤں کو قبول فرمائے، آمین۔ فرحانہ صاحبہ نے ہمیں کراچی سے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا کہ ان کے اوپر قرضے چڑھے ہوئے ہیں، بچے کام وام بھی کرتے ہیں مگر کوئی بچ نہیں رہا، مالی مسائل کا سامنا ہے، پھر بھی ہمیں تو کچھ اللہ تعالیٰ اپنی رحمت فرمائے۔ صبح فجر کی نماز کے بعد 3 تسبیح پڑھیں، تسمیہ شریف کی بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن 300 مرتبہ تسمیہ شریف پڑھیں، یعنی بسم اللہ شریف پڑھیں، اور 300 مرتبہ پڑھیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم۔ یہ 6 تسبیح روزانہ پڑھیں، اللہ تعالیٰ آپ کو قرض سے بھی خلاصی دے دے گا اور انشاءاللہ تعالیٰ آپ کے مال میں اضافہ ہوگا انشاءاللہ۔ اسلام آباد سے نادرہ صاحبہ نے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ بہت بیمار رہتی ہیں، دعا کی درخواست ہے اور کوئی روحانی اللہ عمل سے دعا کرتے ہیں اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے۔ سورہ فاتحہ بیٹا 3 مرتبہ ہر نماز کے بعد پڑھ کر 2-3 گھٹ پانی پہ دم کر کے پانی پی لیا کریں، اور مجھے خط لکھ دیں سیلانی ویلفیئر بہادر آباد کراچی کے پتے پر، تو میں آپ کو انشاءاللہ تعویذات بھجوا دوں گا، پینے کے بھی، پہننے کے بھی اور وظائفے، انشاءاللہ آپ اچھی ہو جاؤ گی انشاءاللہ۔ اسلام آباد سے ہمیں نسرین صاحبہ نے رابطہ کیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ ان کے صاحبزادے جو کہ ڈاکٹر ہیں، احمد بلال ان کا نام ہے، امریکہ یا کینیڈا منتقل ہونا چاہتے ہیں کام کے لیے، تو استخارہ کر کے بتائیے، رہنمائی کیجیے۔ جی، اجازت سے دونوں جگہ جا سکتے ہیں۔ وہ وظیفہ وہی دیں گے جو ابھی بچی کو دیا تھا ہم نے، کہ عشاء کی نماز کے بعد 5 تسبیح پڑھیں، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ یہ خواتین تھی سامنے پہلے سوال میں، تو ہم نے ان کو کہا پڑھیں۔ مرد کے لیے ہوگا کہ مرد ہے نا سر ننگا کر کے آسمان کے نیچے پڑھے گا یہ، ٹھیک ہے، یعنی اگر مسجد میں پڑھے تو صحن میں آ کے مسجد پڑھ لے، یا گھر میں تو مطلب یعنی کہ سر بھی ننگا ہو اور آسمان کے درمیان ہو، تو پھر وہاں پڑھے 5 تسبیح، یا مسبب الاسباب یا مسبب الاسباب۔ یہ اتنا مؤثر وظیفہ ہے کہ اس کے لیے میں کیا الفاظ کہوں، اول آخری 3 دفعہ دوسرے پڑھے۔ حافظ محمد عثمان صاحب نے ہمیں لاہور سے فون کیا، انہوں نے کہا کہ ان کو مالی مسائل کا سامنا ہے، کوئی بھی کام کرتے ہیں نقصان ہو جاتا ہے، بیوی بھی چھوڑ کے جا چکی ہیں۔ اللہ تعالیٰ کے پیارے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد حافظ صاحب کہ جو شخص اللہ کا کثرت کے ساتھ ذکر کرتا ہے، مجھ پر درود پڑھتا ہے، اللہ اس کی تنگ دستی دور کر دیتا ہے۔ تو بس آپ صبح سے لے کر شام تک چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، وضو ہو یا نہ ہو، آپ پڑھتے رہیں یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم، یا اللہ ہو یا رحمان ہو یا رحیم۔ دن میں 1000-1200 ضرور پڑھ جائیں، اور روزانہ کم از کم 5 تسبیح درود شریف پڑھ لیا کریں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے پیارے آقا فرماتے ہیں جس نے دن میں 500 درود پاک پڑھا وہ محتاج نہیں ہوگا انشاءاللہ۔ لاہور سے مسز نعیم انہوں نے ہمیں رابطہ کیا، انہوں نے استخارہ کروانا چاہا ہے سعدیہ اور وقاص کا، کہ کیا اجازت آ رہی ہے ان کے رشتے میں؟ اجازت نہیں۔ ماریہ صاحبہ نے لاہور سے رابطہ کیا، انہوں نے کہا کہ ان کی 5-6 سال سے شادی ہو چکی ہے، اللہ تعالیٰ نے اولاد کی نعمت سے ابھی تک محروم رکھا ہوا ہے۔ نہیں، اسے نہیں کرنا چاہیے، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوتی ہے۔ اللہ تعالیٰ کے نبی حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کی خلیل ہے، ان کو بھی بڑھاپے میں اولاد ہوئی۔ حضرت زکریا علیہ السلام 120 سال کے ہو گئے تھے، 120 سال کے۔ تو میرا اللہ تعالیٰ نے محروم نہیں رکھا، اللہ تعالیٰ کی مشیت ہوگی، بس اللہ تعالیٰ ضرور کرم گا۔ یا مصورو یا خالقو، یا مصورو یا خالقو 111 مرتبہ آپ بھی ہر نماز کے بعد پڑھیں، اول آخر 3 دن درود شریف پڑھیں، آپ کے شوہر پڑھیں، اور آج جمعے کا دن ہے، اہتمام کیجئے گا، نماز عصر پڑھنے کے بعد سے لے کے مغرب تک یا اللہ یا رحمان یا رحیم پڑھیے گا۔ خواتین اگر ان دنوں میں نماز کے دن نہ بھی ہوں تو بھی نماز نہیں پڑھیں گی، کوئی بات نہیں، عصر سے مغرب تک یہ ذکر ضرور کر سکتی ہیں یا اللہ یا رحمان یا رحیم، اور پھر دعا ضرور مانگ سکتی ہیں، اللہ تعالیٰ ضرور کرم کرے گا۔ آمین۔ اچھا، پھر لاہور سے نجمہ صاحبہ نے کہا کہ ان کی بیٹی جن کا نام انہوں نے بتایا، وہ کوئی بھی رشتہ آتا ہے اسے منع کر دیتی ہیں، جہاں یہ رشتہ کرنا چاہتی ہیں وہاں گھر والے نہیں مان رہے، ہماری مدد کیجیے، کچھ پڑھنے کو بتائیے۔ یہ تو بہت مشکل ہو جاتا ہے، بچیاں کہتی ہیں مجھے شادی سے کرنی ہے، ماں باپ کو لڑکا سمجھ میں نہیں آتا، بعض اوقات ماں باپ ناجائز بھی ہوتے ہیں، بعض اوقات ماں باپ ناجائز بھی ہوتے ہیں۔ اگر لڑکا صحیح ہے نا، وہ غریب بھی ہے مگر صحیح ہے نا، تو ماں باپ کو مان لینی چاہیے، کیونکہ قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے واضح فرما دیا ہے کہ عورت نکاح کر سکتی ہے۔ تن کے ہو، جب مردوں کو فرمایا فن کے ہو ما طاب لکم من النساء، نکاح کرو جو تمہیں بھائیں اچھی لگے، سمجھے؟ اس طرح خواتین کو بھی کہا کہ نکاح کرو، تو عورت بھی نکاح کر سکتی ہے۔ تو ماں باپ کو ایسا نہ کرنا چاہیے کہ جو زیادتی ہوا، ٹھیک ہے اگر واقعی وہ لچا لفنگا ہے تو بالکل منع کرنا چاہیے، لیکن اگر صحیح ہے تو پھر جب میرے آقا فرماتے ہیں تمہاری بیٹی کا رشتہ آ جائے اور اس کا خلق اچھا ہو، یعنی اس کا دین اچھا ہو، وہ رشتہ دے دو، ورنہ زمین میں فتنہ عظیم پھیل جائے گا،
پھر کیا ہوتا ہے لڑکیاں بھاگ جاتی ہیں, پھر بہت سے کالے کام بھی اور شیطان کام بھی ہو جاتے ہیں. دیکھو آقا کی کتنی حدیث کہ تمہاری بچی کا رشتہ آ جائے, لڑکے کا خلق یعنی دین اچھا ہو, اس کا رشتہ دے دو, ورنہ زمین میں فتنہ عظیم پھیل جائے گا, پھیلا ہوا. اور جیسے ہی بچے بالغ ہوں اسی وجہ سے شادیاں بھی فوراً کر دینی چاہیے. آج اتنی عمر ہو جاتی ہے لڑکے کی, لڑکوں کی اور فوراً ہمارے میمنوں کو سلام ہے, 16 سال بچی کی شادی ہو جاتی ہے. دیکھیں سر پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے. جواب تو دیا نہیں ہم نے, جواب تو دیا نہیں. جواب نہیں دیا میں سر. دیکھیں آج جمعے کا دن ہے اور روزانہ بھی سنیے, جمعے کے دن آ کریں 1001 مرتبہ یا ودودو یا ودودو یا ودودو پڑھیں. اولا کی تین بار درشی پڑھیں نماز جمعہ کے بعد یا ظہر کے بعد, اور چینی نو پہ دم کر دیں اور پورے ہفتے اسے کھانے پکے. ایک تو یہ, اور اس کے علاوہ ہر نماز کے بعد یا ودودو 111 مرتبہ پڑھیں تاکہ آپ کی بیٹی کے دل میں آپ کی محبت آ جائے. اگر یہ غلط ہے تو آ جائے, اور اگر یہ صحیح ہے تو اس کی مدد کر دیں آپ. پروگرام کا وقت اپنے اختتام کی طرف آ گیا ہے, اور بشیر صاحب آپ سے درخواست ہے کہ دعا کے ساتھ, مختصراً دعا کے ساتھ ہمیں اجازت دیں. انشاءاللہ دوستو آپ سے پھر ملاقات ہوگی, تب تک کے لیے خدا حافظ. پاکستان زندہ باد. بسم اللہ الرحمن الرحیم, الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین. اللہم صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم وعلی آلہ وصحبہ بارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم, ہمارے ماں باپ کی ساری امت کی بخشش فرما, ہم سب کے, ہمارے گھر والوں کے, پوری امت کے مسائل حل فرما. بیماریاں, پریشانیاں, دکھ, تکلیف, رنج, غم, اذیت, کرب, خوف, ڈر, حزن, تنگی, سختی, قرض, فتنے, صدمے, فقر, فاقہ, مایوسی, محرومی, جادو, آسیب, نظر بد مرگی کے دورے, بے روزگاری, قرض داری, ناچاکی, رشتوں کی پریشانی, بے اولادی کی پریشانی, نافرمان اولاد کی پریشانی, میاں بیوی کے لڑائی جھگڑوں کی پریشانی, بڑھتی ہوئی قیامت خیز مہنگائی کی پریشانی, حکمرانوں سیاستدانوں کی جنگ و جدال کی پریشانی, ملک میں پھیلی افراتفری کی پریشانی, الغرض ہر پریشانیاں دور 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 فرما. آمین 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 یا رب العالمین. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.